अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे नदीम फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके अहल खाना भी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब आज मज़ीद अपडेट्स के साथ हैं। चलिए सबसे पहले इस चीज़ पर बात करते हैं कि क्यों इमरान खान साहब इदारों से टकरा रहे हैं। क्या इमरान खान लालची नहीं? क्या इमरान खान आला तालीम याफ्ता हैं? क्या इमरान खान साहब डरते हैं? क्यों इमरान खान साहब ऐसा कर रहे हैं कि खैराती इदारों से फिर मीडिया, सियासत और फिर लोगों को इस्तेमाल करना और फिर मज़हब का टच देना, ये यहाँ तक कैसे पहुँचे? चलिए इन पर बात करते हैं, हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब को लॉन्च किया गया। लॉन्च कहाँ से किया गया? जहाँ पे तालीम दी गई। और ये आज के नहीं, ये बड़े अरसे से ये सिस्टम चल रहा है कि मुख्तलिफ लोग अपने मुल्कों में जो दूसरे मुल्कों के लोग पढ़ने आते हैं, उन्हें पढ़ा कर फिर जो सा है वहाँ पर भेजा जाता है। फिर उन्हें जो सा है वहाँ की बड़ी सीटें और सियासत में इन करके उन्हें मुल्क के सदर या वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाता है। फिर उनसे अपने मफादात के काम कराए जाते हैं। तो इमरान खान साहब को लॉन्च किया गया। इमरान खान साहब ने दावा किया कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अब तज़िया करना यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीने की रियासत बनाई थी, उनका बचपन भी वहीं पे गुजरा, उनकी शादी भी वहीं पर हुई, वहीं पर रहे मक्के और मदीने में, वहीं सारी उम्र गुजारी और रियासत मदीना। तो इमरान खान साहब कहाँ रहे? इमरान खान साहब तो यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, वहाँ की यूनिवर्सिटियों में पढ़े, क्रिकेट खेली सारी उम्र ग्राउंड में। तो रियासत मदीना कैसे बना सकते हैं? देखिए, अब बात ये है कि जो दावा कर रहे हैं उस दावे की काबिलियत भी तो इंसान में होनी चाहिए। और इतना बड़ा दावा, उसके बाद आगे से फिर उसके बाद जलसे शुरू कर दिए। अदम एतमाद के बाद जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, अदम एतमाद लाई गई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और पीडीएम की तरफ से, और फिर ये इन्होंने जलसों का ऐलान कर दिया। फिर ये जलसों में चोर चोर इकॉनमी और सिर्फ चोर डाकू ये कहते रहे। चलिए मुझे बताएं, ये आज की खबर है। साउथ कोरिया में सैमसंग, आपने सुना होगा कंपनी का नाम, सैमसंग फैमिली का नाम है, इसी कंपनी की फैमिली है, उन्होंने अपने नाम पे इस कंपनी का नाम। उनके एक ली साहब हैं फैमिली के, की लड़ी में से आ रहे हैं। उन्होंने कोई फ्रॉड किया था, उसकी वजह से उन्हें बंद कर दिया गया, उन्हें सज़ा भी सुनाई गई, 9 महीने वो रहे भी जेल के अंदर। तो उन्हें अभी बाहर लाया जा रहा है। ये आज की मैं ब्रेकिंग न्यूज़ आपको सुना रहा हूँ। उन्हें बाहर लाया जा रहा है वो इसलिए कि साउथ कोरिया की जो एक्सपोर्ट हैं वो 40% से 20% पर गिर चुकी हैं। अब उन्हें इसलिए लाया जा रहा है, और ये लाया कैसे जा रहा है? उन्हें सदारती माफ़ी के ज़रिए वापस जेल से निकाला जा रहा है कि वो साउथ कोरिया की जो सी है वो इकॉनमी को ठीक करें और इकॉनमी को चलाएं। और ये ली साहब, ये आज की मैं अपडेटेड न्यूज़ आपको इंटरनेशनल मीडिया से दे रहा हूँ कि अब ली साहब को निकालने के लिए और माफ़ी के लिए वो सारा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। मुल्क को बचाने की खातिर कैसे कैसे फ़ैसले किए जाते हैं, ये मैं आज को आपको इसी अपने जो प्रोग्राम है उसमें बताऊँगा। उसके बाद आगे चलें तो इमरान खान साहब खुद करने के कुछ भी आदी नहीं हैं। इनकी बच्चों की ज़िंदगी देख लें। बाप ने पैसा दिया, बाहर चला गए, बाहर जो भी किया। फिर उसके बाद जो सा है जो क्रिकेट में आए तो माजिद खान साहब जो उनके चचा हैं, कोई अजीज़ हैं, कज़न हैं, वो लेके आए। उन्होंने उसको, वो देखिए मेरिट तो फिर नहीं ना रहा वहाँ पर। जब एक कज़न अपने कज़न को ला रहा है तो मेरिट कैसा? कौन कहता है कि ये मेरिट के कहते हैं? इन्होंने मेरिट देखा ही नहीं। अगर उस प्रोसेस से गुजरे होते तो आज ये सियासतदान और जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म शिप है, जो ये वज़ीर-ए-आज़म रहे, ये कभी भी इनके हाथ 3.5 साल बाद ना जाती। इन्हें पता ही नहीं है कुछ। उसके बाद इनकी अवाइल की तालीम भी कुछ अच्छी नहीं थी। सियासत में भी आप सब ने सुना, आप सब इस बात के गवाह हैं कि इमरान खान साहब कहते थे कि एम्पायर की उंगली खड़ी होगी है, एम्पायर की उंगली नीचे होगी है। इनको सियासत में लाने वाले भी एम्पायर थे। खुद कुछ भी नहीं किया। इमरान खान साहब ने ज़िंदगी में आज तक कभी कुछ नहीं किया। मैं आपको हल्फन ये बात दे रहा हूँ। जो हॉस्पिटल बनाए वो भी खैराती पैसों से, अपना कुछ नहीं किया इन्होंने। उसके बाद आगे चलें, मज़ीद इसमें चीज़ें आ रही हैं
اب شہباز گل صاحب کا بیان تھا، پریس کانفرنس کی، اداروں کے رینک کے نام لیے، اداروں کے افسروں کو دھمکیاں دی گئیں، عمران خان نے ایک قسم کی یہ سول نافرمانی سٹارٹ کی ہوئی ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی بیسیکلی یہ عمران خان صاحب نے جلسے جلوس نہیں ہیں، یہ سول نافرمانی شروع کی ہوئی ہے اور لوگوں کو سارے سول نافرمانی میں، شہباز گل صاحب بھی، فواد چودھری صاحب بھی، اور بھی جو ان کے لیڈرز ہیں وہ بھی، شیخ رشید صاحب بھی، یہ سب اس میں آ رہے ہیں قانون کے دائرے میں، قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یہ سب. اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ لالچی ہیں، فیک ڈگریوں والے ہیں، کوئی اپنے مفادات کی خاطر ہیں. وہ شہباز گل وہی تھا جو کہتا تھا کہ میں 7 گاؤں کا مالک ہوں، 7 گاؤں کی جو برادری ہے وہ میرے اپنے ہیں، باقی کوئی جٹ ہیں کوئی چیزیں، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں کہ میری فیملی اتنی بڑی 7 گاؤں پہ مشتمل ہے. آپ جو پکڑے گئے ہیں اب تو 7 گاؤں کہاں چلے گئے؟ کوئی بھی ان سے ملنے نہیں آیا، کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا کسی سے. 7 گاؤں میں، 7 ولیج میں، 7 علاقوں میں کسی جگہ کوئی ایسا، مجھے تو کوئی ایسا جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں احتجاج نہ ریکارڈ نہ کوئی میڈیا نے دکھایا، بلکہ ان کے اپنے پی ٹی آئی کے لوگ بھی ان سے ملنے نہیں آئے. وہ کہاں گیا؟ سب دھوکہ تھا، سب جھوٹ تھا. کیا لوگوں کو ایسا ہی پھنسایا جاتا ہے سیاست میں؟ کیا شہباز گل صاحب یہ سمجھتے تھے کہ چوچو کا مربع ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی اور میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں دھوکہ دے لوں گا اس قوم کو؟ اس میں اداروں کی بات نہیں، یہ پاکستان کے 30 کروڑ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. عوام کو خود سوچنا چاہیے. اب اس سے آگے چلیں تو اے آر وائی کا جو ہے این او سی کینسل کر دیا گیا ہے. یہ خبر بڑی ان ہے. اے آر وائی کو کس نے کہا تھا وہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ میں جائے؟ انہیں کس نے کہا تھا وہ پولیٹیکل ایفیلیشن میں چلا جائے؟ پھر ارشد شریف صاحب کا وہ بھی اے آر وائی پہ ایک پروگرام، وہ بھی بھاگ گئے باہر. صابر شاکر وہ بھی باہر بھاگ گئے. اے آر وائی کے اور بہت سے صحافی باہر بھاگ گئے. آپ سب کو پتہ ہے جب باہر بھاگ جائیں گے تو کچھ تو غلط کر رہے ہیں نا. آپ کھڑے ہوں بات کریں، عدالتیں ہیں، سب کچھ نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ایک ملک ہے. آپ تو دوسرے ملکوں میں جا کے کرتے ہو پروگرام، اور پاکستان کی جو ینگ جنریشن ہے اس کو آپ جو ان سے ہو افراتفری کی طرف وہ غلط سمت لگاتے ہو، اس کو موبلائز کرتے ہو غلط سمت. آپ ملک پاکستان کو دیوالیہ کی طرف لے کے جا رہے ہو، خود باہر بیٹھ کے ہو جا کے. یہ سب عمران خان سمیت ان کو نیشنلٹیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان کے پاکٹس میں پاسپورٹ اور نیشنلٹیز، انہوں نے جا کے جہاز میں بیٹھنا ہے اور چلے جانا ہے. یہ مجھے بھی پتہ ہے، 30 کروڑ عوام کو بھی اب پتہ چل جائے گا. انہوں نے وہاں بیٹھ جانا اور ادھر ہمارا تماشا لگا ہونا ہے. اگر ملک اللہ نہ کرے کوئی ڈیفالٹ ہو جاتا تھا یا کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا. اور اب کیونکہ جن اداروں نے اس ملک کو بچا لیا، اب یہ اداروں کے پیچھے ہو گئے ہیں، اور ملک کا اے آر وائی چینل بھی اداروں کے خلاف شروع ہو گیا ہے، اس کا پلیٹ فارم استعمال ہو رہا ہے. پھر امریکی فرم سے معاہدہ کر لیا ہے عمران خان صاحب نے پی آر کا کوئی، یعنی کہ وہ ان کی تشہیر کریں کہ وہ امریکہ کے مفادات کے لیے کام کریں گے. پھر کے پی کے میں جو سا ہے وہ لو صاحب سے جو سے ہیں ایمبیسڈر ہیں جو امریکن سفارت خانے کے، ان سے جو سا 30 گاڑیوں کا تحفہ لیا گیا ہے کے پی کے میں. صوبائی حکومت نے ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں ان کی امریکنز کے ساتھ. وہ کہاں گیا وہ مراسلہ جو لہرا کے لوگوں کو پزل کر کے، لوگوں کو غلط سمت لگا کے، اداروں کے خلاف کر کے، اور جو یہ بات کرتے رہے کہ غلام ہیں؟ کیا ہم غلام ہیں؟ تم صدیوں سے غلام ہو، تمہاری نسلیں غلام ہیں، 30 کروڑ پاکستانی نہیں ہیں. یہ جو عمران خان اور عمران خان صاحب کی پارٹی میں ہے، یہ نسلوں سے غلام ہیں ان کے. آئی ایم ایف نے بھی پیسہ دینے کا کہہ دیا جب سے یہ نحوست ختم ہوئی. ایف اے ٹی ایف نے بھی گرے لسٹ سے نکلنے کا کہہ دیا. ڈالر جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گیا، جو عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے، جو انہوں نے ہمیں ڈیفالٹ کرنے کی طرف جس طرف لے کے گئے تھے. خیر ہمیں قرضہ تو لینا پڑا، وہ قرضہ لیا تو اب جو سے سارا سسٹم ہوگا ختم، کیونکہ 3.5 سال تو بیٹھے رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد آ جائیں ارسلان خالد کون ہیں؟ یہ بشا بی بی کے ہیں. ان کو بھی آپ سب کو پتہ ہے، پنجاب میں اہم عہدہ بھی دیا گیا، میڈیا سیل چلاتے رہے، لوگوں کو دماغ کو خراب کرتے رہے ینگ جنریشن کے، سوشل میڈیا کمانڈر بھی رہے.
اور اس کے علاوہ بھی آگے پیچھے کئی ایسی ایکٹیویٹیز میں رہے ہیں. اس کے بعد آگے آ جائیں تو -1 فارمولے کا ذکر ہو رہا ہے کہ عمران خان کو ہٹا کے PTI کو چلایا جائے، بائی پارٹی سسٹم کریٹ کیا جائے. پھر ملٹری کورٹ کی باز گشت آ رہی ہے شہباز گل صاحب کے معاملے میں. کیوں کہ شہباز گل صاحب جو سے ہیں انہوں نے اداروں کے نام لیے ہیں. غیر سنجیدہ بیان عمران خان اور شہباز گل اور فواد چودھری نے دیے ہیں. اتنے غیر سنجیدہ ان کے یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں ہیں بیان ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ آصف زرداری اپنے پورے پولیٹیکل کیریئر میں، آصف زرداری جو اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہیں، جن کو لوگ اچھا نہیں، انہوں نے اپنے پولیٹیکل کیریئر میں ایسا کبھی کوئی اتنا زیادہ غیر سنجیدہ باتیں نہیں کی. ان سے تو وہ اچھے رہے. وہ جب بھی بولتے ہیں سوچ سمجھ کر بولتے ہیں. اس کے بعد آ جائیں آگے. عمران خان ہار چکا ہے، اس کا سیاسی زندگی اور کارکردگی سب ختم ہے. یہ اپنی قابلیت ثابت نہیں کر سکا 3-4 سال میں، معاشی پہیہ نہیں چلا سکا. اس کی پرفارمنس، اس کی ایفیشنسی سب ختم تھیں. آئیے بتاتا ہوں آج آپ کو کہ معیشت کتنی اہم چیز ہے، اکانومی کتنی اہم چیز ہے ملک کی حیثیت میں. اس دور میں، دور جدید اور عہد حاضر میں، اس دور میں ملکوں کی زندگی میں معیشت کی بقا ہی ضامن ہے کسی ملک کی زندگی کو قائم رکھنے میں. اگر معیشت بقا ہے تو پھر آپ کا ڈیفنس، آپ کی فوج، آپ کا ہتھیار، آپ کی سیاست، آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہے؟ کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے. تو یہی چیز اجزا ہوتے ہیں ایک اچھا پرسکون ماحول دینے کے، تاکہ جو بزنس مین ہیں ان کو پروٹیکشن حاصل ہو، ان کو پتہ ہو جس جگہ پہ ان کی انویسٹمنٹ ہے وہاں کچھ قبضہ نہیں ہوگا، کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، کوئی ایسی اکانومی کا مسئلہ نہیں ہوگا جس سے سب کچھ گر جائے گا یا انہیں نقصان ہوگا. اور بزنس مین اور اکانومسٹ وہیں جا کر اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور یہی اجزا ہوتے ہیں معیشت کو بقا کو قائم رکھنے میں. اور انہی اجزا پر عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے جتنے ارکان ہیں وہ حملے کر رہے ہیں. اور یہ چیز کسی صورت 30 کروڑ پاکستانی کو قابل قبول نہیں ہے، کسی صورت میں بھی. اور یہ سب اسی بقا معیشت کو قائم دائم اور سپورٹ کرنے میں ہی معیشت جون سی ہے چلتی ہے. تو اب میں یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ معیشت کو مسلسل اور لگاتار رکھنے کے لیے آپ کو ڈیفنس جیسا محکمہ چاہیے، آپ کو گورنمنٹ چاہیے، آپ کو گورننس چاہیے، آپ کو رول آف لا چاہیے، آپ کو الیکشن کمیشن چاہیے، آپ کو قومی اسمبلی چاہیے، آپ کو نیشنل اسمبلی چاہیے، آپ کو میڈیا چاہیے. اور یہی اجزا جو سے ہیں معیشت کو بناتے ہیں، اسی سے لوگ جو سے ہیں اور ملک چلتے ہیں. اور اس کے بعد پھر بین الاقوامی تعلقات ہوتے ہیں، یہ بھی ہے، خارجہ پالیسی ہوتی ہے. یہ سب چیزیں اجزا ہوتے ہیں کسی بھی معیشت کو ٹریک پر لانے کے. اب چلیں آگے. اس کے بعد نیشنل اسمبلی اور پروونشن اسمبلی کیا ہوتی ہے؟ نیشنل اسمبلی پروونشن اسمبلی جو آج کل ہے اس میں تو صرف پیسہ خرچنا ہوتا ہے. پروونشن اسمبلی نے، صوبائی اسمبلی نے، صوبوں کو پیسے دیے جاتے ہیں. اور پیسے دیتا کون ہے؟ نیشنل اسمبلی دیتی ہے. جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں، جو وفاق ہوتا ہے، وہ پیسہ اکٹھا کرتا ہے، مالیات اکٹھی کرتا ہے، پھر صوبوں کو ان کا رائٹ کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. صوبوں کا کام ہوتا ہے خرچ کرنا، اصل چیز ہوتا ہے پیسہ کمانا، پیسہ لانا ملک میں. اور یہی چیز جو ہے ریونیو کا سبب بنتی ہے ان کی پالیسیز وفاق کی. اور یہ وہی پالیسیاں بناتے ہیں تاکہ پتہ چلے رقم کیسے جنریٹ ہو اور یہ کس طرح. اور یہی چیز جو سی ہے کرنے کے لیے دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے اس وقت. دیکھیں